सबको माफ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता वाश्ता किया? यस मैम। नाश्ता किया? यस मैम कर चुके हैं। गुड गुड। जी नो मैम, नहीं किया? आपके और मेरी मैं तो 8 बजे से बैठी हुई हूँ। मैंने कहा कि बस पहले पढ़ाई हो जाए फिर कर लेती हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आए हैं, कभी लैपटॉप नहीं मिल रहा होता, कभी चार्जर नहीं मिल रहा होता, कभी हेडफोन्स नहीं होते, तो सुबह को बस ये प्रॉब्लम अब हो रही है। किधर है यूनस और शमीला? मैम उसको कॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ। हाँ यूनस को तो करेंगे, वो तो है। और शमीला किधर है? मैम पता नहीं, मैं भी मैसेज कर लेती हूँ। ओके, मैं के मार्क्स जो है पेज जो है वो लेके आती हूँ ताकि मैं आपको मार्क्स बता दूँ। अपने मार्क्स सुन ले प्लीज। यस मैम। और ये यूनस और शमीला के नोट करते जाएं। पार्ट 1 का यस जो मैम। है, पार्ट 1 में हाफिज के 14 मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं। और जिनका 0.5 में आता है वो राउंड अबाउट 0.5 इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे ज़ाहरा के 11.5 हैं तो इट मीन्स कि ज़ाहरा के 12 हैं। तो ज़ाहरा के सेकंड नंबर पे मार्क्स हैं, शमीला के 10 है मिड पार्ट 1 में, अनस के 11 है, यूनस के 9.5 है। जो 0.5 है वो राउंड अबाउट 0.5 इसमें ऐड हो जाता है। ओके, मैम ज़रा ये कितने 11 है? 11.5 है, ऑलमोस्ट 12 हैं। सही है, मतलब 12 हो गए। सही है, फिर 10 हो गए। फिर मैम अनस के 11 है। अनस के 11 है। अनस आप पेपर में एलेबोरेशन जो Yes, करते ma'am. हैं वो पॉइंट से रेलेवेंट होते ही नहीं है। पता नहीं मैम, मैं ऐसे ही करता हूँ, सॉरी, सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। जी अनस, जी मैम, आप जो इलाबोरेशन। एलेबोरेशन करते हैं वो आपका जो टॉपिक होता है, जो कंटेंट होता है उससे रेलेवेंट ही नहीं होता। पता नहीं मैम, यहाँ कंफ्यूजन की वजह से हो गया, और वजह हो गया पता नहीं। ये तो कैसे कंफ्यूजन है? बच्चे के पेपर ही सारा अप एंड डाउन हो जाता है। कंफ्यूजन है तो क्लियर करे ना। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार ना हो इंशाल्लाह। ओके, पार्ट 2 में हाफिज और ज़ाहरा के 14 हाईएस्ट मार्क्स है दोनों के। शमीला के जो हैं 7 मार्क्स हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये शमीला 7 मार्क्स पे पार्ट 2 में फेल हैं। और अनस के अगेन 11 मार्क्स हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना आगे गए हैं ना पीछे गए हैं। यूनस के जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है, पार्ट 1 में इनके 9.5 थे और पार्ट 2 में इनके 12 मार्क्स हैं। ओके मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे, ऑलवेज वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। पेपर में शमीला की जो है, शमीला को पॉइंट्स बता दे प्लीज़, क्योंकि अच्छा शमीला यस मैम। बीबी का कल मैसेज आया था कि मैडम आप
پیپر کے جو ہے پکچرز مجھے بھجوا دے تاکہ میں اپنی مسٹیکس دیکھوں. یہ ہیں ہمارے آج کل کے اسٹوڈنٹس. آئی تھنک مہنور کے نیم سے انٹر کر رہے ہیں. اوکے پیپر میں آپ نے دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے, جن کی اچھی نہیں ہے ان کو میں کہہ رہی ہوں, تو وہ ایک لائن چھوڑ سکتے ہیں, لیکن جن کی رائٹنگ اچھی ہے ان کو لائن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پیپر میں جس طرح ہم مارجن لائنز لگاتے ہیں تو مارجن لائن ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم نے وہیں سے شروع کرنا ہے اور اگلے مارجن لائن پہ ہم نے اس سینٹینس کو ختم کرنا ہے, اس لائن پہ سٹاپ ہونا ہے. مارجن لائنز لگائی ہے اور یہ کویشچن جو ہے وہ پیپر کے بیچوں بیچ سٹارٹ ہے. یہ تو کوئی پراپر وے نہیں ہے نا. میں تو آپ لوگ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے پیپر اس طرح اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, اسائنمنٹ یہ ہے, فلانا یہ ہے. ڈسپائٹ دس پھر اگین وہی مسٹیکس ہیں, لائک ان کی کوئی بھی ریکوری نہیں ہوئی. کوشش کریں کہ فائنل کا کل جو نوٹیفیکیشن ہمیں ریسیو ہوئی ہے, فائنل پیپر آپ کے 2 پیپرز ہوں گے, 1 ان کیمپس اور 1 آن لائن. تو کوشش کریں کہ پڑھیں اور آن لائن پہ زیادہ وہ نہ کریں. اور اگر آن لائن ہے بھی تو یہ جو ہے کاپی پیسٹنگ آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. جو پراپر پروسیجر بتایا ہے, فونٹ سائز, اسٹائل, گیپ جو ہے آپ کے سینٹینسز کے بیچ, آپ کے لائنز کے بیچ, وہ سارا آپ نے پراپر پروفیشنل رکھنا ہے. یس میم. اوکے میم. کیونکہ اب تو کیو ای سی ہے اور میجورٹی کیا سب کا جو ہے آن لائن چل رہا ہے, تو یہ پھر اسٹوڈنٹس ایویلیشن دیکھتے ہیں, یونیورسٹی کا ریکارڈ دیکھتے ہیں, تو یہ ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے. تو سائڈ بائی سائڈ یہ چیزیں ابھی آپ لوگ نہیں سیکھیں گے, اس کو نہیں اوور کم کریں گے, پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ کے ٹیچرز ہوں گے لیکن آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوگا. پھر آپ کو وہی ڈائلاگ سننے کو ملیں گے نا کہ یہ تو سیلف اسٹڈی ہے, یہ تو آپ نے خود کرنا ہے, اب ٹیچرز یہ تو نہیں بتا سکتے نا. یہ چیزیں ہم نے سفر کی ہے, ہمیں نہیں تھا آئیڈیا کہ کون سی چیز کیسے کرنی تھی. ہمارے سپروائزر ہمیں کہتے تھے نہیں جی یہ تو آپ نے خود کرنا تھا. اب یہ بھی ہم سمجھائیں, آپ بیٹھے ہیں تو ہر ایک پوائنٹ سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو ٹیچر آپ کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریشن میں ہے, وہ آپ کے ساتھ 24/7 کنٹیکٹ میں ہے, آپ ان سے ایٹ لیسٹ ایڈوانٹیج لیں نا. میں نے کبھی بھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ آپ لوگوں نے کوئی جنرل کچھ پوچھا ہو, کوئی ایکسٹرا نالج کے لیے کچھ پوچھا ہو, کوئی ایسی ڈیبیٹیبل آپ نے ٹاپک ڈسکس کیا ہو. نہیں, ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں. آپ تو پیور سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. اگر آپ ابھی سے وربل فلوئنسی ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو صرف یہ پیپر دینا اور یہ مارکس اور یہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. یس میم. انس بچے کوشش کریں کہ ایک تو آپ کی انگلش جو ہو وہ پراپر رہے, آپ کے سینٹینسز میں ردم رہے, اور ساتھ جو پوائنٹ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیونٹ آپ ایگزامپلس دیں. اوکے میم, انشاءاللہ. اوکے چلے جی, تھوڑا سا آج کا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. ہم نے تھنکنگ پڑھا. تھنکنگ بیسیکلی ہے یس کیا؟ میم. دس از یور میں کوگنیٹیو بتاؤں. ایکٹیویٹی. جی بالکل بتائیں حافظ پلیز. یس میم, ہم نے نیچر آف تھنکنگ کے بارے میں پڑھا کہ تھنکنگ از اے سیریز آف سمبولک پروسیسز. پھر میم اس میں ہم نے سٹی مارگن ہم نے بھی بتایا کہ مطلب سیکوینس آف سمبولک پروسیسز از آلسو کالڈ تھنکنگ. ایک میک یوز آف سمبلز, امیجز, کانسیپٹ ایٹسیٹرا. پھر اس میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ امیجز جو امیجز جس چیز کو ہم امیجز کہتے ہیں وہ ہمارے پاس سینسری بھی ہو سکتی ہیں, وربل بھی ہو سکتی ہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ تھنکنگ ہمارے پاس is manipulating the world internally with the aids of symbolic processes. It make use of memory, imagination and reasoning of problem solving. اچھا, پھر تھنکنگ اس میں میم ہمارے پاس اسٹیپس ان تھنکنگ آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس ولیم وڈزورتھ نے بتائے تھے کہ orientation thinking is an orientation towards a goal. اچھا, it seeks this way and that for realizing the goal. Recall of previously observed facts. Grouping these recall facts. اب ہم ان کو گروپ کرتے ہیں into a new pattern, ایک نئے راستے کی تلاش میں.
اور میم انر اسپیچ موومنٹس اینڈ جسچرز. گڈ. میم پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے پاس تھنکنگ ہے یہ ہمارے پاس 2 ٹائپس کی ہو سکتی ہے میم. ایک ہمارے پاس میم آئیڈیل تھنکنگ which is without goal, but a purposive thinking is always with a goal. گڈ. میم پھر ہم نے کہا تھا کہ پرپس آف تھنکنگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اس میں ہمارے پاس ڈسکوری بھی آ سکتی ہے میم اور انوینشن بھی آ سکتی ہے. تھنکنگ ہیز 2 main goals, ڈسکوری آف اے نیو ٹروتھ, مطلب ایک نئے راستے کی تلاش میں, اور یہ تو ہم اس میں کوئی ایک نئی انوینشن کر لیتے ہیں, جس طرح ہمارے پاس نیوٹن نے کی, آئنسٹائن نے کی. پرپسو تھنکنگ ہمارے پاس اس ٹوورڈز گول, یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس بات میں. It seeks to solve a theoretical or practical problem. It also seeks to find a new truth. میم پھر ہم نے پڑھا کہ hindsight اور foresight thinking کیا ہوتی ہے. اچھا, thinking which involves hindsight اور foresight, ہمارے پاس اس نے بتایا تھا, ولیم ورڈسورتھ نے بتایا تھا. اچھا, وہ thinking جس میں ہم پاسٹ کی میموری کو ریکال کریں, صحیح ہے, اور پاسٹ ایکسپیرینسز کو ریکال کریں, اس کو ہم کہتے ہیں hindsight thinking. اور وہ thinking جس میں ہم بات کرتے ہیں میم, جس کو ہم ایک نیو کنکلوژن نکالتے ہیں, تو اس میں ہم مطلب یس میم فیوچر کی بات کرتے ہیں اور ایک نیو کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. دیٹ از کالڈ فورسائٹ تھنکنگ. گڈ, ویری گڈ. جی زہرا. میم ہم نے لاسٹ لیکچر میں وڈورڈ کے اسٹیپس پڑھے تھے تھنکنگ سے ریلیٹڈ. میم جو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے اورینٹیشن ٹورڈس اے گول, پرپز تھنکنگ, یعنی میم وہ تھنکنگ جو ہم فوکس کو لے کے مطلب فوکس کرے اپنے ٹاسک سے ریلیٹڈ. اینڈ میم جو سیکنڈ پوائنٹ ہے سیکنگ دس وے اینڈ دیٹ فار ریئلائزنگ دا گول. تھرڈ پوائنٹ میم ریکال آف پریویس آبزروڈ فیکٹس, یعنی میم جو پریویسلی جو فیکٹس ہے اس کو ریکال کرنا, grouping these recalled facts into new patterns. And ma'am inner speech movements and gestures. And ma'am then ہم نے thinking کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے 2 main goals ہوتے ہیں, discovery of a new truth and invention of a new device. میم discovery of a new truth وہ ہوتا ہے کہ میم جو ہم نیو چیز کے بارے میں, نیو تھنک کے بارے میں جو ہم ڈسکور کرتے ہیں. میم invention of a new device یعنی نیو چیزوں کو جو انوینٹ کرتے ہیں میم, اس کے بارے میں, انوینشن کے بارے میں, انوینشن آف اے نیو ڈیوائس کے بارے میں. اینڈ میم دین تھنکنگ انوالوز بوتھ ہنڈسائٹ اینڈ فورسائٹ. میم جو ہنڈسائٹ ہوتا ہے اٹ لکس ٹو دا بیک اینڈ ریکالز پاسٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں ہوتا ہے. اینڈ میم جو فورسائٹ ہوتا ہے میم وہ نیو کنکلوژن کو کے بارے میں ہم مطلب پڑھتے ہیں. میم دین تھنکنگ انوالوز ایبسٹریکشن. میم یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں مطلب ہم نے جو پڑھا تھا میم, دیٹ ریکوگنائز پیٹرنس, اینالائز آئیڈیاز, سنتھسائز انفارمیشن اینڈ سالونگ پرابلم. میم یہ ویری گڈ. جی انس. سوری میم میں نے نہیں دیکھا, اسٹڈی بند ہوتی ہے ادھر سے دیکھتی ہے. نہیں دیکھا, یہی تو ریزن ہے نا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں, پھر ایشوز بن جاتے ہیں. اوکے جی. نہیں میم ٹائم ٹیبل میں ہے لیکن چلے اوکے ہے, کوشش کریں کہ تھوڑا سا لیکچر دیکھ لیا کریں. یا یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کلاس میں اٹینٹیو ہیں, ہم نے ریئل میں سنا ہے, تو اگر ہم نہیں بھی دیکھتے ایٹ لیسٹ کلاس میں ہم دو چار جو ورڈز ہیں وہ بول لیتے ہیں, اتنی کیپیسٹی رکھیں. اوکے جی. ہمارا اسٹیپ نمبر 5, تھنکنگ انوالوز ایبسٹریکشن. تھنکنگ ہماری کوگنیٹیو ایکٹیویٹی ہے نا, بیس ہی ہماری کوگنیشن, ہمارے عقل و شعور, ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی پہ ہی بیس کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہماری جو ہے کوگنیشن نہ ہوتی, ہمارا بھی مائنڈ والا کرائٹیریا نہ ہوتا, برین والا ہی کرائٹیریا ہمارا رہتا, تو نہ تھنکنگ ہوتی, نہ ہماری ریزننگ ہوگی, نہ ہمارے لیے ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہوتا. لیکن چونکہ جب تھنکنگ آ جاتی ہے, ہماری کوگنیشن جب مائنڈ, ہمارا برین جب مائنڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, مائنڈ سارے کوگنیٹیو ایریا کو جو ہے کور کرتا ہے, پھر ہمارے لیے رائٹ اینڈ رانگ میں جسٹیفیکیشن کرنا, رائٹ اینڈ رانگ پاتھ کو سلیکٹ کرنا, ہماری جو موریلٹی ہے, ہماری جو ایتھکس ہے, ہماری جو نارمز ہے, اس کو فالو کرنا, یہ ساری ہماری تھنکنگ پہ بیس کرتی ہے. اب یہاں پہ کچھ ایسے پوائنٹس ہو سکتے ہیں ہماری لائف میں یا ہماری سراؤنڈنگ میں جو کہ ہمارے لیے کویشچن مارک ہے, جو ہم لائک اس پہ سوچ رہے ہوتے, لیکن ہمیں اس کا آنسر نہیں ملتا,
کیونکہ ہمیں ایسے جو ہے باؤنڈریز پرووائڈ کی گئی ہے کہ نہیں اس پہ بولنا نہیں ہے، یہ گناہ ہے. کسی بھی آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے، آپ کی کوئی بھی queries ہے ریگارڈنگ، وہ آپ کے ریلیجن سے ہے، وہ آپ کی سوسائٹی سے ہے، وہ آپ کے نارم سے ہے، وہ آپ کے کلچر سے ہے، وہ آپ کے اسٹیٹس سے ہے، وہ آپ کی ویلیو سے ہے، وہ آپ کے رول سے ہے، کسی بھی قسم کا کویشچن ہو، یو ہیو کیپیسٹی، یو آر ایلیجیبل ٹو queries about it, to ask about it. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کچھ ایسے پوائنٹس ہمارے ہوتے ہیں ریلیجیس پوائنٹس جو کہ ہمارے مولوی صاحبان یا جو ہمارے بڑے گزرے ہیں یا جو ہمارے مشان ہیں، ہمیں یہی مائنڈ میں ہمارے لیے بٹھا دیا گیا کہ اس پہ بات کرنا جو ہے وہ گناہ ہے. ایسا کچھ نہیں. اگر یہ چیزیں گناہ ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی ریزننگ اور تھنکنگ کیپیسٹی ہی نہ دیتا. اگر ہمیں ایک کیپیسٹی ایک گفٹ دیا گیا ہے تو کسی پرپس کے لیے دیا ہے نا. کوئی بھی چیز وداؤٹ پرپس نہیں ہے ہمارے پاس. اب پرپس ہمارا کیا ہے؟ اب اگر ہم سوچتے ہیں پھر ریزننگ کرتے ہیں، مطلب ہے ہیلدی ڈیبیٹ کرتے ہیں، آرگیومنٹس کرتے ہیں، تبھی ہمیں ایک نیو پیٹرن ملے گا نا. جیسے ریکال آف پریویس آبزرویشن یا ریکال آف پریویس فیکٹس اینڈ کمبائننگ دس انٹو نیو پیٹرن. اب یہ جو نیو ریکال کرنا وہ آپ کا سوچنا تھا. پھر آپ نے جب اس کی آرگنائزیشن کی، وہ آپ نے اپنی ریزننگ کے بیسس پہ ایک نیو پیٹرن بنا دیا. نیو پیٹرن میں آپ نے پوچھا کہ اگر فلانی صورت میں یہ چیز اس طرح ہے تو کیوں نہیں. جیسے ذاکر نائک کے جو کمپٹیٹر ہیں یا جو ان کے اسپیچز پہ جو ہے پوائنٹس وہ کرتے ہیں، ڈیوڈ جو کہ کرسچن ہے، شاید ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ لیٹ سپوز کہ آپ لوگ کہتے ہیں ویمنس کے جو ہے رولز، وہ پردے میں رہے گی، وہ باہر نہیں جائے گی، اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، فلانا کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. آپ کا جو مذہب ہے وہ تو بہت زیادہ کنزرویٹو ہے. اس میں تو فریڈم ہے ہی نہیں. فریڈم نہیں ہے تبھی تو ہومو سیکسولیٹی آ رہی ہے. فریڈم نہیں ہے تبھی تو سیکسول ڈس آرڈرز آ رہے ہیں. ان کا تو ایک ویجیلنٹ پوائنٹ ہو گیا نا. ایک چیز ہے جو کہ ڈیوڈ نے کہا وہ تو صحیح ہے نا. آپ اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک جو ہے ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ محنوف شکیل ایگری کرتے ہیں اس بات سے جو ڈیوڈ نے کہا کہ اگر زیادہ یہ کنزرویٹو نہ ہوتا، زیادہ پابندیاں نہ ہوتی، یہ مت کرو وہ مت کرو گناہ ہے اور جہنم میں جاؤ گے، یہ ہے اور اللہ جبار ہے، قہار ہے، خوف آ گیا، تبھی ہم نے اپنی باؤنڈریز چھوڑ دی. لیکن اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں نا، ہم نے اپنی باؤنڈریز اس لیے چھوڑ دی کہ ہم نے ریزننگ نہیں کی، ہم نے ڈیبیٹ نہیں کیا، ہم نے اپنی تھنکنگ کو ان اے پازیٹیو وے یوٹیلائز نہیں کیا. ہماری یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی. آپ کے پاس کتنا بھی اچھا موبائل فون ہے، کتنا بھی اچھا آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے، کتنا بھی اچھا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، جب آپ کو اس کے مینول کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اس کے طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اس کی یوزیج کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اگر چیز کتنی بھی ایکسپینسو، کتنے بھی وہ برانڈیڈ ہو، وہ یوز لیس ہے انٹل اینڈ انلیس کہ آپ اس کے مینول کو فالو کریں. اسی طرح ہمارا اسلام ہے. یہ جو ہمارے جتنے پوائنٹس ہیں اس پہ ہم نے کبھی ریزننگ ہی نہیں کی، اس پہ لوگوں نے کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں کیا، نہ اس پہ سوچا. جب سوچا نہیں تو ریزننگ نہیں ہوئی. جب ریزننگ نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی تھرڈ وے ہی اڈاپٹ کیا نا، جو کہ غلط تھا، امورل وے تھا، جس میں مورالٹی نہیں تھی، انیتھیکل وے تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ گناہ ہے جن سے ہم بچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں، ہم اس پہ ویجیلنٹلی سوچیں، جو ہم سوچتے ہیں اسی کے اکارڈنگ ہماری ڈیبیٹ ہوگی نا، اسی کے اکارڈنگ ہمارے پوائنٹس ہوں گے نا. لیکن جب ہم سوچیں گے نہیں، ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے، ہم ریزننگ نہیں کریں گے، ڈیفینیٹلی جو گناہ ہے، جو بری چیز ہے، وہ تو ہیومن نیچر ہے، انسان اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. پھر جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ کنٹرول کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو کرنا. آپ نے سوچ لیا نا، آپ کو آپ کے وہ سوچنا یہ نہیں کہ آپ اس ٹائم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، وہ آپ کا پریویس ایکسپوجر، پریویس ایکسپیرینس ہے. یہ چیز غلط ہے، میرا دل کہتا ہے. جب میرا دل کہتا ہے، اٹ مینس کہ وہ جینیٹیکل، وہ جو آپ نے جو
ہارمونل ٹرانسفیوژن ہو گیا, وہ ڈی این اے ٹرانسفیوژن جو آپ کو جینیٹیکل ہو گیا, وہ چیزیں آپ کو وہ اسپارک دے رہی ہے, دس از رانگ, دس از رانگ. جب مجھے پتہ چلے یہ چیز غلط ہے, میں اس کے بارے میں پھر سوچوں گی بھی نہیں. میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. یہ تھنکنگ ہوگی, تھنکنگ کے ساتھ ریزننگ ہوگی, لیکن ہم تھنکنگ اور ریزننگ کو یوٹیلائز نہیں کریں تو فائدہ ہی نہیں ہے. صرف انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں, ہم 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. اگر ہم تھنکنگ, ریزننگ اور ہماری جو انٹلیکچوئل کیپیسٹیز ہے اس کو یوز نہیں کرتے. Yes, ma'am. یس میم. جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں آنر کلنگ کی, آنر کلنگ کا کوئی بھی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے. اسلام نے کہہ دیا, اسلام نے جب کہہ دیا کہ اگر ایک رشتہ ہے, عورت کی رضامندی ہے, دین گو فور اٹ, تو وہ فس ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ کنفیوژن ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر اتنی کنجسٹڈ باؤنڈریز نہ ہوتی تو عورت جو ہے وہ کبھی بھی گھر سے نہ بھاگتی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو عقل بہت زیادہ دی ہے ان کمپیریزن آف میل. عورت کی عقل بہت زیادہ ہے, لیکن عورت کو یوز کرنے کا وے نہیں دیا, اس کو سمجھ نہیں ہے. جیسے ایک میں پڑھ رہی تھی, کسی کا ایک اسٹیٹس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت اس لیے بنایا کہ مرد اس سے پیار کرے, اور بیوقوف اس لیے بنایا کہ وہ مرد کو پیار کرے. اب یہاں پہ کویشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا صرف فزیکل اپیرنس کے بیسس پہ ریلیشن شپ چلے گا؟ کیا صرف مٹیریلزم کے بیسس پہ ریلیشن چلے گا؟ اگر ایک عورت ہے, وہ ڈیورسی ہے, وہ ویڈو ہے, لیکن وہ کافی اس کے پاس ویلتھ ہے, کافی اس کے پاس ریسورسز ہیں, تب اس کے لیے دوسری تیسری شادی کے لیے ایک لائن لگی ہوگی. لیکن ایک پاکیزہ پاک دامن عورت ہے, اس کے ہاتھ خالی ہیں, لیکن آنکھیں جو ہے حیا سے بھری ہوئی ہے, اس عورت کا کوئی پوچھے گا نہیں. یہاں پہ ہماری تھنکنگ کیا, یہاں پہ ہماری تھنکنگ میں فلازز آ جاتے ہیں, ہم سٹاپ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کسی ون وے پہ جاتے ہیں نا, سامنے بیریئر ہے, یہاں سے ٹرن نہیں ہونا, بس ختم, تو ہم وہاں پہ رک جاتے ہیں. ہم پلان اے پلان بی کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں. تو جب تک ہم سوچیں گے نہیں تب تک ہم ریزن نہیں کر پائیں گے, ریزننگ ہماری نہیں ہوگی. جب تک ریزننگ نہیں ہوگی تو سوسائٹی سے یا ہمارے سراؤنڈنگ سے جو فلازز ہے, جو نیگیٹیوٹی ہے, وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. آئی ایم ناٹ سینگ کہ جی ہم ایک ریلی نکالے اور یہ کرے اور وہ نہیں. ہم پہلے اپنے آپ سے ہی تو شروع کریں نا. میں آپ کو بتا دوں, آپ کسی اور کو, کسی اور کو, کسی اور کو, تو ایک چین ہے. کبھی نہ کبھی تو امید پہ تو زندگی قائم ہے نا, دنیا ہے, کبھی نہ کبھی تو ایک پازیٹیوٹی آ ہی جائے گی. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. جہاں ہمارا ہر ایک بندہ اپنا کام کرے گا, جب سوچیں گے تبھی ریزلٹ ہوگا. صرف سوچنا یہ نہیں ہے ڈگری لینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, نہیں. سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا, کیا لے کے جائیں. جیسے وہ میزلو ہیرارکی ہے نا, ہیرارکی آف نیڈس. اسٹیپ 1 فزیولوجیکل نیڈس, آپ کا فوڈ ہے, آپ کا آکسیجن ہے, آپ کا ایئر ہے, آپ کا واٹر ہے. سیکنڈ آپ کا آتا ہے سیفٹی نیڈس, آپ کی سیکیور جاب ہو, ایک اچھی لوکیلٹی پہ گھر ہو, آپ کی جو ہے وہ آپ کا بونس ہو, آپ کے ریوارڈ سسٹم ہو. پھر آپ کا آ جاتا ہے لو اینڈ بلانگنگنیس, ٹو لو سم ون اینڈ ٹو بی لوڈ بائی سم ون. ڈیفینیٹلی کوئی آپ کو پیار کرے اور کسی کو آپ پیار کریں, ہیومن ریکوائرمنٹس ہے نا. اب وہ پیار جو ہے وہ ان فارم آف سبلنگس بھی ہو سکتا ہے, ان فارم آف ہسبینڈ وائف بھی ہو سکتا ہے, ان فارم آف کنشپ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پیار ہو گیا, کوئی آپ سے پیار کرے, آپ کسی سے پیار کرے. پھر اس پیار کے لیے الگ الگ کیٹیگریز بنائی ہیں. اسی کیٹیگریز کے اکارڈنگ آپ انہی لوگوں سے اسی طرح کا جو ہے وہ بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ یا جو بھی آپ کا رول ہے وہ پلے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سیلف اسٹیم, ٹو گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹو گین ریسپیکٹ. سارا اگر آپ دیکھیں نا اسٹیپ نمبر 3 سے سارا آپ کی تھنکنگ پہ بیس کرتا ہے. پھر آ جاتا ہے سیلف ایکچولائزیشن.
what I have achieved in my life. अब जब मैंने ये सारे स्टेप्स कर लिए, ये सारा स्टेप हमारा हो गया, एंड रिजल्ट क्या, जब मैं कुछ कर रही थी तब मैंने नहीं सोचा, अब एंड पे मैं सोच रही हूँ यार मैंने क्या किया, पिछले 20 सालों में मैंने क्या किया। तो पिछले 20 सालों में जो मैंने किया, जो टाइम गुजर चुका है, मैं उसको तो वापस नहीं लेके आ सकती ना। यस मैम। अभी जो मेरे पास 5-10 साल का जो टाइम है, मैं वो जो मेरे फ्लॉजेस थे मैंने सोचा, उन पे सोचा ना, मैंने जो मेरे फ्लॉजेस थे मैंने रीजनिंग की, मैंने अपने आप से डिबेट किया, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, फलानी की गलती है, ये सोसाइटी की गलती है, फैमिली की गलती है, मेरी पर्सनल मिस्टेक है, सारा जो भी था मैंने डिसाइड किया फर्दर मैं अब अपकमिंग 5-10 साल में इस तरह नहीं करूंगी। हर एक चीज़ के लिए हमने सोचना है। अब वो इंग्लिश प्रोवर्ब है ना, लुक बिफोर यू लीप, इट मीन्स पहले सोचो फिर बोलो। सो स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्शन, इट प्रोसीड्स फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, आपका कॉन्क्रीट जो आपकी रियल थिंकिंग है, रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो आप जिसको टच नहीं कर सकते। It leaves out the concrete details of senses perception and fix on a general features of object. Thus, it rises from the particular fact perceived to image. ये I think हम पढ़ चुके थे। यस मैम, ये पढ़ा था, इससे नेक्स्ट टॉपिक है। Formation of concepts. 4 main steps हैं. There are 4 main steps involved the formation of concepts. These steps are observation, generalization, discrimination or differentiation, and 4 point is abstraction. अब ये जो discrimination और differentiation है, इसको हम सेक्सिज्म भी कहते हैं। अब अगर आप किसी के बारे में कहें ना कि यार फलाने के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या उनके साथ जो है वो इनजस्टिस हो रहा है, तो लाइक अगला आपकी बात को अगर नहीं भी सुन रहा फिर भी थोड़ा सा सुन लेगा, लेकिन आप कहेंगे ना फलाने के साथ सेक्सिज्म हो रहा है, वो ऑल ऑफ सडन एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो सोसाइटी है वो राइट एंड रॉन्ग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, वो ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती है कि कौन सा पॉइंट जो है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें वो प्लेजर फील करे, जिसमें वो जॉयनेस फील करे, जिसमें वो जो है कामनेस फील करे, जिसमें वो अगले पे पॉइंट आउट करे। किसी को किसी के इनजस्टिस से कोई नहीं परवाह, अनटिल एंड अनलेस कि वो इसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करें। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी चीज़ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, परसीव करेंगे, पिक करेंगे, फिर ही हम कोई फिनोमिना या कोई न्यू पैटर्न या कोई न्यू बिहेवियर या कोई न्यू एटीट्यूड जो है वो मॉडिफाई या इनहेंस या रीबिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन मेरी नहीं है, मैं रोज़ यूनिवर्सिटी आ रही हूँ लेकिन मेरा माइंड जो है वो ब्लैंक है। मैं ये नहीं देख रही मेरे स्टाफ में क्या हो रहा है, मेरे कलीग्स में क्या हो रहा है, मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे टीचर्स जो सीनियर टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं खुद क्या कर रही हूँ। अब मेरी ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। मेरी जब ऑब्जर्वेशन नहीं है तो मेरी थिंकिंग भी नहीं होगी, थिंकिंग नहीं है तो मेरी रीजनिंग भी नहीं होगी। कुछ मैंने देखा नहीं तो उस पर सोचना क्या, जो सोचा नहीं उस पर डिबेट कैसा। तो पहले हमारा स्टेज है ऑब्जर्वेशन। The first stage in the formation of concepts is the observation of event, object or an experience. वो event आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपके रूटीनिक लाइफ जो है, रूटीनिक लाइफ का आपका हैप्पीनेस का भी इवेंट हो सकता है, सैडनेस का भी हो सकता है, आपका ग्लूमी मूड भी हो सकता है, आपका फेलियर भी हो सकता है, आपका सक्सेस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इवेंट्स में ये नेसेसरी नहीं है बच्चे कि इवेंट सारे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की कम्बिनेशन ही से तो लाइफ बनती है ना। जैसे दिन है तो रात है, रात होगी तो दिन होगा, खुशी है तो गम आएगा, गम है तो उसके बाद खुशी आएगी। अगर लाइफ में देखें ना, सारा हमारी जितनी भी 40-50 साल की जो जिंदगी है, अब तो मैक्सिमम एज ही 50 साल तक है, 60 साल तक है, अब इसमें सारा ही मैं खुश हूँ। मैंने लाइफ का जो एक बेटर पार्ट होता है या लाइफ का वो पार्ट जिसमें मैंने सीखना है,
جو غم والا پارٹ ہے میرا، جس میں میرے ڈریڈفل ایونٹس ہیں، جس میں میرے سیڈ ایونٹس ہیں، وہ میں نے نہیں دیکھا تو میری تو لرننگ ہی نہیں ہوئی، میں نے تو پہچانا ہی نہیں کون اپنا ہے کون پرایا ہے. تو لائف میں ہیپینس اینڈ سیڈنس جو ہے، اگر یہ دونوں نہ ہو نا، لائک ایک اس میں نہ ہو، ایک ہو، یا اگر پوری زندگی خوشی میں ہے، وہ زندگی بھی یوز لیس ہے، مزہ ہی نہیں ہے. ایک ہے کہ اگر خوشی آپ کی لائف میں کبھی خوشی نہیں آئی، بس سارا یہ آپ کا جو ہے وہ سیڈ موڈ پہ لائف جا رہی ہے، تو اس لائف کا بھی مزہ نہیں ہے. اگر خوشی اور غم اللہ نے رکھے ہیں تو کوئی پرپس بیہائنڈ ہے. خوشی میں تو سارے آپ کے ساتھ ہوں گے نا، آپ نے آبزرو کیا سارے آئے ہیں، شادی ہے، ولیمہ ہے، برتھ ڈے پارٹی ہے، میری سکسیس پارٹی ہے، سب نے جوائن کیا، سب آئیں گے. لیکن آپ نے اپنے، اگر آپ لیٹ سپوز کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فائنینشیل کرائسس میں، پھر یہ آپ کی لائف کا جو ہے وہ سیڈ پارٹ ہے نا. پھر آپ کو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے، کس کے ساتھ میں نے کس طرح بیہیویئر رکھنا ہے، کس کے ساتھ میں نے کیا کیا، اگلے نے میرے ساتھ کیا کیا، میں اپنے بال بچ کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے میں نے کیا کیا، میری فیملی نے میرے لیے کیا کیا. تو جو بھی ہمارے لیے ہے خوشی غم، اگر خوشی ہے اس میں بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، غم ہے اس میں بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ہماری وہ آبزرویشن ہے جو ہم نے اپنے اچیو اسٹیٹس کے بیسس پہ سیکھی. اسکرائب اسٹیٹس مجھے جو بائی برتھ اسائن ہوا ہے، میں کسی کی بہن ہوں، کسی کی بیٹی ہوں، یہ میرا بائی برتھ ہے. اچیو میں نے اپنی اسٹرگل کی، میں نے پڑھا، میں نے سیکھا، میں نے نالج گین کی، اس کے بیسس پہ آج جو میں ہوں یہ میرا اچیو اسٹیٹس ہے. اس اچیو اسٹیٹس نے مجھے ایک نیا شعور دیا. اس نئے شعور میں نے پہچانا، مجھے پتہ لگا کہ ہر ایک کنڈیشن میں ایز اے مسلم وی ہیو ٹو شو گریٹیٹیوڈ، شکر ادا کرنا ہے. خوشی ہے شکر ادا کیا کہ اللہ اور اس طرح کی ایونٹس لائے. غم ہے شکر ادا کیا، اس لیے شکر ادا کیا کہ اس سے برا بھی ہو سکتا تھا، یا اللہ مجھ میں اور ہمت نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے. اب اسی آبزرویشن، جو آبزرویشن میں نے کی اسی کے مطابق میری تھنکنگ بن گئی نا، اور اسی کے اکارڈنگ میری ریزننگ پاور بھی ہوگی. کلیئر؟ Yes, ma'am. This can also be called Yes, the ma'am. stage of very good. This can also be called the stage of becoming aware. یہ آپ کی ساری اویئرنیس ہے نا. This can be either directed or direct or indirect. آپ کا ڈائریکٹ آبزرویشن بھی ہو سکتا ہے، انڈائریکٹ آبزرویشن. ڈائریکٹ آبزرویشن جب آپ کسی سینیریو میں خود پریزنٹ ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں، دس از یور ڈائریکٹ آبزرویشن. انڈائریکٹ آبزرویشن جب آپ اس سینیریو میں اویلیبل نہیں ہوتے لیکن وہ آپ نے سنا، وہ آپ نے دیکھا، وہ آپ نے پڑھا. کلیئر؟ تو وہ آپ کا انڈائریکٹ. اب آبزرویشن ایک ڈائریکٹ آبزرویشن جو ابھی ہم روٹین لائف ہے نا ہماری، ہم ابھی میرا اور آپ کا جو گروپ ہے، میرا اور آپ کا جو کمپینین شپ ہے ایز اے ٹیچر ایز اے اسٹوڈنٹ، ہمارا لوئلٹی، فیتھ، ہماری سنسیئرٹی، ہماری میوچل کوپریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ایفرٹ پٹ کر رہی ہوں، ساتھ میں آپ لوگ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں نا. اگر میں صبح اٹھ رہی ہوں تو آپ بھی ساتھ اٹھ رہے ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ گئے میں سو رہی ہوں، یا میں سو رہی ہوں آپ اٹھ گئے. ہمارا یہ میوچل کوپریشن ہو گیا نا. اب اس میوچل کوپریشن میں جو ابھی میں بول رہی ہوں آپ لوگ پرسیو کر رہے ہیں، یہ آپ اس سینیریو میں اویلیبل ہے تو یہ آپ کی ڈائریکٹ آبزرویشن ہے، آپ لوگ پک کر رہے ہیں. انڈائریکٹ آبزرویشن آپ نہیں ہے، میں بھی اس سینیریو میں نہیں ہوں. جیسے اگر ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے قرآن مجید کے ساتھ، قرآن مجید میں جیسے مسلمہ قذابہ نے کہا تھا کہ ان اساطیر الاولین، کیا ہے قرآن مجید؟ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہی ہے. اب وہ جو قصے کہانیاں ہیں اس میں ہم نہیں ہے نا، ہماری آبزرویشن، لیکن آبزرویشن ہماری ہے. اب قرآن مجید میں سارے جو ہم سے پہلے لوگ، ہم سے پہلے جو انبیاء کرام، اولیاء کرام، جتنا بھی سب کچھ گزرا ہے، ان سب کی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے. اس ڈیٹیل میں بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے. اب وہ لیسن، وہ ڈیٹیلز اس سینیریو میں ہم نہیں تھے لیکن ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ ہماری آبزرویشن ہو گئی نا. پھر اسی آبزرویشن کی بیسس پہ میری جو تھنکنگ ہے، فلانا لیٹ سپوز اگر ہم کن نبی کی بات کریں، چلے حضرت صالح علیہ السلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو وہ صالح علیہ السلام کا جو ناقہ صالح ہے، وہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اب وہاں پہ ہم نہیں تھے، ہم نے پڑھ لیا.
لیکن اب جب ہم نے فائنل کنکلوژن دیکھ لیا، اینڈ رزلٹ دیکھ لیا کہ ان پہ عذاب آ گیا، ان پہ عذاب آ گیا سرکشی کی بیسس پہ، انہوں نے نافرمانی کی. ہم نے اپنے آبزرویشن میں دیکھ لیا، ہم نے آبزرو کیا ان کی سٹوری کو، ان کی سٹوری کے ساتھ آبزرویشن کے ساتھ میری سوچ، میں نے کیا پرسیو کیا، میں نے کیا سمجھا، میں نے جو سمجھا اس کے بارے میں میری کیا رائے ہے، وہ میری ریزننگ ہے، وہ میرا ریزن ہو گیا، وہ میرا ڈیبیٹ ہو گیا. ناکے سالے کا یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا. وہ دریائے نیل کے ساتھ وہ لوگ آباد تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اب صحیح بات نہیں ہوئی، کیوں ہم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اور اللہ کا جب امتحان ہوتا ہے نا، تو ہفتے کے دن دریا میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، بہت ہی زیادہ ہوتی تھیں، جیسے ہاتھ ڈالو اور مچھلی ہاتھ میں آ گئی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہے وہ اپنے گھروں تک وہ لے کے گئے، اور وہ پانی اتنا ہوتا تھا اور مچھلیاں اتنی ہوتی تھی کہ وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آ جاتی تھی، لیکن وہ پھر واپس نہیں جا سکتی تھی. تو انہوں نے کہا یار ہماری تو بس وہ پوری ہے کہ ہم جو ہے ہفتے کو مچھلی کا شکار بھی نہیں کرتے. خیر بہرحال ان کا یہ اس طرح چلتا رہا. پھر جو ہے ان کا پانی پہ تھا کہ اب وہ جو اونٹنی تھی ناقہ صالح جس کو کہتے ہیں، وہ ایک پتھر سے بنی تھی، پتھر سے ایک ریل اونٹنی بنی تھی. خیر بہرحال پھر اس اونٹنی نے ایک بچہ دیا. پھر اس اونٹنے کے بچے کے لیے تھا کہ آپ لوگوں نے ایک دن یہ جو ہے پانی یہ اونٹنی لے گی اور باقی کے دن آپ لیں گے. تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آ گیا. اب پوائنٹ میرا اس میں یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یار اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو وہ اس لیے کچھ نہیں ہو رہا کہ اللہ اپنی گرپ جو ہے وہ اس پہ اور زیادہ کس کے پکڑ رہا ہوتا ہے. وہ جتنا زیادہ دے رہا ہے اتنا اس کا امتحان زیادہ ہے. جتنا اس کا امتحان بڑھ رہا ہے اس کے دل سے جو ہے وہ رحم دلی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس کے دل سے جو ہے وہ ہمبلنس ختم ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم قرآنک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، ان سے جو ہے وہ مہر نبوت ہٹائی جا رہی ہوتی ہے، وہ انسان نما جانور بن جاتے ہیں. تو جتنا ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اگر ایک بندہ ہے وہ ایک نیگیٹو وے سے اس کی انکم آ رہی ہے، لیکن اس کی انکم، اس کی پراپرٹی، اس کی ویلتھ ڈے بائی ڈے زیادہ ہو رہی ہے، ساتھ میں اس کے گھر میں بیماریاں ہوں گی، اتفاق نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کی انکم سٹاپ نہیں ہو رہی ہوگی، نہ وہ کسی کے ساتھ کرے گا، نہ کسی کی ہیلپ کرے گا. نیگیٹو وے سے اماؤنٹ آ رہی ہے تو نیگیٹو پہ ہی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے. صرف گھر کا اچھا ہونا، گاڑی کا اچھا ہونا یہ لائف نہیں ہے. لائف یہ ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، لائف آپ کے اچھے ہونے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یہ ہماری وہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آبزرویشن ہوتی ہے جس کے بیسس پہ ہم اپنے لیے وے سلیکٹ کرتے ہیں. ابھی آپ لوگ خیر سے اپنے لیے اپنا وے خود سلیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے نا. اگر بڑے کچھ بھی کہیں یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، آپ ویجیلنٹ ہیں، آپ کے پاس نالج ہے، اب آپ ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ود جسٹیفائیبل کلیئر، جو آپ کے پوائنٹس ہے اس کے ساتھ آپ اپنے پوائنٹس کو کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جو آپ کے مشران کہیں بس وہی صحیح ہے، جو آپ کے پیرنٹس کہیں وہ صحیح ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمارے پیرنٹس صحیح ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمارے مشران صحیح ہوں. ہم نے آبزرو کیا